बोली जा रही है कि नहीं अली नबियों से अफजल है। अरे चलो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहुम वलअन अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती का क्लिप आपने सुना। तफसीली क्लिप और वीडियो फेसबुक पर मुफ्ती की अपनी आईडी पर जो फेसबुक पर है उसमें मौजूद है, अगर कोई सुनना चाहे, कि जिसके अंदर मुफ्ती ने पहले तो ये कहा कि आजकल ये नई नई बोलियां बोली जा रही हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया से अफजल हैं। तो मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, ये आजकल की नई बोली नहीं है, बल्कि तशय्यो का मुसल्लमा अक़ीदा है कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक के तमाम अंबिया से अफजल हैं। और ये अक़ीदा कम अज़ कम दौर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौजूद है और कम अज़ कम उसी दौर से साबित व मुसल्लम भी है। वो किस तरह, वो बाद में अर्ज़ करता हूँ। इसके बाद मौलवी कुरैशी ने बदतमीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया कि जो किसी भी तहजीब याफ्ता शख्स की ज़बान नहीं हो सकती, चे जाए कि अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखवाने वाला शख्स ये ज़बान इस्तेमाल करे। हम भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इंसान अपने लफ्ज़ों में अपना ख़ानदानी पस मंज़र और अपनी तरबियत को ज़ाहिर करता है। मगर ये बात याद रखिए कि आखिर में हम मुफ्ती साहब को ये ज़रूर बताएंगे कि असल में चवल कौन होता है। वो भी कान खोल कर ज़रूर सुनिएगा। हकीकत और तलख बातों का सामना भी करने की आदत डालिए जनाब। इस क्लिप में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अफजलियत पर सिर्फ अनफुसना के तहत, यानी जान रसूल होने के तहत गुफ्तगू हुई है। हम आखिर में और भी ऐसे शवाहिद और दलाइल इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे मौला अली की अंबिया पर अफजलियत होने के लिए, कि जिसको जिन दलाइल व शवाहिद को जनाब भी रद्द न कर सकें। पहले इस क्लिप में होने वाली गुफ्तगू का तरतीब वार जवाब सुन लें, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। मुफ्ती साहब ने बुनियादी तौर पर इस क्लिप में दो सवाल उठाए। नंबर एक ये कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी न होकर अंबिया से कैसे अफजल हो सकते हैं, और मिसाल दी है कि मैट्रिक वाला एमए वाले से कैसे अफजल हो सकता है। और नंबर दो सवाल जो इन्होंने बुनियादी तौर पर उठाया है दलील के तौर पर, वो ये कि अनफुसना व अनफुसकुम के तहत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़कत तशबीहन व तमसीलन नफ्स रसूल व जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया गया। अगर हकीकी जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा से शादी कैसे हो गई। पहले सवाल के जवाब में अर्ज करना चाहूँगा कि शायद मुफ्ती साहब अभी तक मैट्रिक और एमए के बारे में ही नहीं जानते। अगर जानते होते तो ये बात न करते। किसी भी साहिब शऊर से ये पूछ लीजिए कि इम्तिहान हमेशा ऊपर वाली क्लास में जाने के लिए दिया जाता है, ऊपर वाले ओहदे में जाने के लिए दिया जाता है, या नीचे वाले ओहदे में आने के लिए, नीचे वाली क्लास में आने के लिए। हर साहिब शऊर यही जवाब देगा कि इम्तिहान हमेशा ऊपर जाने के लिए दिया जाता है। ये बात हर साहिब शऊर जानता है, लेकिन शायद मुफ्ती साहब नहीं जानते।
آئیے ہم بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پاس کر لیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم تمہیں لوگوں کے لیے، ناس کے لیے امام بناتے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ امتحان جب اوپر جانے کے لیے دیا جاتا ہے، پاس ہونے کے بعد پھر اگلی کلاس میں انسان جاتا ہے، نہ کہ نیچے والی کلاس میں یا نیچے والے عہدے میں آتا ہے، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا جو کہ انہوں نے پاس کیا، پھر ان کو امامت ملی، تو یہ بتانا پسند فرمائیں گے مفتی صاحب کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ نبی تھے، جو کہ تھے، نبی تھے، امامت کے عہدے کے لیے اللہ نے نبوت ہونے کے باوجود امتحان لیا، پاس ہوئے تو امامت عطا فرمائی۔ تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ امامت کا عہدہ نبوت سے اوپر ہے؟ امامت ایم اے ہو سکتا ہے، میٹرک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی تفصیل اس بات کی جاننا چاہے تو اسی چینل سلام بر مہدی کے اوپر میرا تفصیلی ویڈیو موجود ہے مولوی منظور مینگل کے جواب میں، کہ جس میں ہم نے بتایا کہ امامت نبوت سے کیسے افضل ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ مزید یہ کہ بخاری شریف وغیرہ میں باب نزول عیسیٰ میں کیا یہ روایت نہیں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بخاری شریف باب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ مفتی صاحب، آپ افضل ہیں یا آپ جن کو نماز پڑھاتے ہیں آپ کے مقتدی وہ افضل ہوتے ہیں؟ آپ پر ان کا احترام واجب و لازم ہے اور روحانی باپ کی طرح ہے، یا ان پر آپ کا روحانی باپ والا عزت و احترام واجب و لازم ہے کیونکہ آپ ان کے مقتدا ہیں، وہ آپ کے مقتدی ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کون سے؟ جس کے شیعہ قائل ہیں وہ یا جس کے غیر شیعہ قائل ہیں؟ اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن اتنا ضرور طے ہے جو بھی امام مہدی علیہ السلام ہیں، جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہو کر، صاحب شریعت ہو کر، اولو العزم پیغمبر ہو کر، نبی ہو کر، رسول ہو کر نماز پڑھیں گے، وہ امام مہدی امام ہیں، نبی نہیں ہیں۔ افضل کون ہوتا ہے، مقتدی یا مقتدا؟ تو پھر وہ نبی ہو کر اقتدا کیوں فرما رہے ہیں اور وہ امام ہو کر مقتدا کیوں بن رہے ہیں؟ افضل کون ہوگا؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ قرآنی قصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سب جانتے ہیں۔ 15واں پارہ جہاں اختتام ہو رہا ہے، 16ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں یہ قصہ موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہ جن کی نبوت خود اختلافی مورد ہے، شیعہ غیر شیعہ تمام فرق کے اندر، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت پر کوئی نص موجود نہیں ہے، مقام عبدیت کا ذکر ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم نبی ہیں، کلیم اللہ علیہ السلام۔ لیکن جہاں پر یہ قصہ ذکر ہوا ہے وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا رعب داب دیکھیے، لفظوں کو ملاحظہ کیجئے، غور کیجئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی ملاحظہ کیجئے۔
صاف پتہ چل رہا ہے کون افضل ہے اور کون مفضول ہے ان دونوں میں سے۔ ایک تعلیم لینے والا ہے، ایک تعلیم دینے والا ہے۔ کیا آپ کے ہاں استاد مفضول تو نہیں ہو گئے؟ حضرت خضر علیہ السلام یقیناً ان لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ افضل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی بتا رہی ہے اور ان سے تعلیم لینا بتا رہا ہے۔ خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ تم جاؤ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پر ملے گا، اس سے علم حاصل کرو، تعلیم سیکھو، اس سے چیزیں حاصل کرو، اور وہ جس طریقے سے، جس انداز سے، جن لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہیں وہ لفظ بتا رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی افضلیت ہے۔ تو مفتی صاحب، یہ افضل و مفضول ہونا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ الہی عہدے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی مرضی اور اختیار ہے، جس کو چاہے افضل بنا دے، جس کو چاہے مفضول بنا دے، جس کو چاہے بڑا کر دے، جس کو چاہے چھوٹا کر دے۔ اگر آپ والے مفروضوں پر چلیں تو کیا خیال ہے، باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جد ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو افضل کون ہونا چاہیے آپ کے مفروضے کے تحت؟ لیکن سب کا عقیدہ ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کے علاوہ کسی اور کو افضل سمجھتا ہو۔ یہ بیٹے ہو کر باپ سے افضل ہیں، دادا سے افضل ہیں۔ تو افضلیت یہ خدا عطا فرماتا ہے، یہ میرے اور آپ کی من پسند اور من چاہی منشا کے مطابق نہیں ملتی۔ اللہ جسے چاہے فضیلتیں عطا فرما دے۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ سوال نمبر 2 کہ جس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ آیا مباہلہ میں تمثیل النفس قرار دیا گیا، اگر حقیقتاً نفس رسول ہیں تو جناب فاطمہ سے نکاح کیسے ہو گیا؟ پہلی بات اور پہلی گزارش یہ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ نفس اور جان سے مراد کیا ہے؟ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر خالی نفس کی تفصیل میں چلے جائیں کہ اس نفس سے مراد کیا ہے، نفس رسول ہونے سے کیا مراد ہے، تفصیلی بحث جو کتابوں میں ہوئی ہے، منہاج السنہ سے لے کر اور باقی کتابوں کے اندر، شیعہ غیر شیعہ تمام کتابوں کے اندر، اگر ان ابحاث میں جائیں تو کم از کم گھنٹہ تو خالی اسی بحث میں چلا جائے گا کہ نفس سے مراد کیا ہے۔ میں زیادہ طویل بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک حوالہ اور ایک بات تو ایسی کہوں گا کہ اس نفس سے مراد کیا ہے مفتی صاحب، جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ خلاصہ صرف پیش کروں گا اور اس میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ اہل سنت کے ایسے عالم دین کا حوالہ ہے کہ جس کو یہ رد نہیں کر سکتے۔ برادران اہل سنت کا بہت بڑا نام جو علم کلام میں ید طولہ رکھتے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اہل سنت کے اندر۔ علماء اہل سنت میں اگر کوئی عالم علم کلام ہونا چاہے تو اسے اس عالم دین کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ کوئی بھی ان کو پڑھے بغیر عالم علم کلام نہیں ہو سکتا برادران اہل سنت میں۔ میری مراد قاضی عبد الرحمن بن احمد الایجی کہ جو قاضی عضد الدین الایجی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے جو علم کلام میں بہت بڑی اور چوٹی کی کتاب سمجھی جاتی ہے برادران اہل سنت میں، شرح المواقف۔ اس کی 3 جلد میں انہوں نے نفس کا معنی تحریر کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بہت بڑی بحث ہے، لیکن میں اس بحث میں جانے کے بغیر صرف آپ کے بہت بڑا نام
ان کا حوالہ بہت بڑی کتاب سے دے رہا ہوں کہ جس کو یہ رد نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ قاضی صاحب شرح المواقف میں تحریر فرماتے ہیں کہ نفس رسول ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام تر فضائل اور کمالات میں سوائے نبوت کے حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساوی ہیں۔ آپ مساوات رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فضل و کمالات میں سوائے نبوت کے۔ یہ قاضی صاحب کا نظریہ ہے کہ اس نفس سے مراد یہ ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ نفس رسول ہونا، جان رسول ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہونا، یہ صرف آیہ مباہلہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کی بہت ہی معتبر کتابیں اور معتبر نام، ان کے اندر بھی بہت ساری ایسی حدیثیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نفس، اپنا جیسا اور اپنی جان قرار دیا۔ مثال کے طور پر بنو ولیعہ جو کہ حضرموت کے حکمرانوں میں سے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا اور اپنا نفس قرار دیا۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کے بعد طائف والوں کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے جیسا اور اپنا نفس قرار دیا۔ یہ تشبیہ و تمثیل کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ بعض نے کہا انفسنا و انفسکم کے تحت میں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیونکہ علی علیہ السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ایک ہے، دین ایک ہے، ملت ایک ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے اگر صرف نسب کی وجہ سے کہا گیا، دین کی وجہ سے کہا گیا، تو مدینہ کے اندر اس وقت آپ کے چچا بھی موجود تھے، جناب عباس، حضرت ابن عباس موجود تھے، ان کو کیوں نہ لے گئے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ اگر دین کی وجہ سے انفسنا و انفسکم کہا گیا تو پھر ان کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے میدان مباہلہ میں انفسنا کی جگہ پر؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ کوئی خاص فضیلت ہے جو نہ نسب سے تعلق رکھتی ہے، نہ ہی دین اور یہ باقی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کو منہاج السنہ وغیرہ میں نقل کیا گیا۔ یہ خاص فضیلت ہے کہ جس کو قاضی ایجی صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ فضل و کمالات میں حضرت علی علیہ السلام کا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساوی ہونا مراد ہے۔ اور یہ باقی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے جیسا اور اپنا نفس قرار دیا۔ ان حدیثوں کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط کی جلد 4 میں، امام نسائی نے سنن کی جلد 5 کے اندر خصائص امیر المومنین علیہ السلام کے اندر نقل کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر فضائل صحابہ کے باب میں بیان کیا۔ سامعین و ناظرین، جب یہ تفصیل معلوم ہو جاتی ہے کہ نفس سے مراد فضائل و کمالات میں ایک جیسا ہونا مراد ہے، تو مفتی صاحب کا یہ بے تکا سوال خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ اگر نفس اور جان رسول ہیں واقعاً تو پھر جناب سیدہ سے عقد کیسے ہوا؟ لیکن کیونکہ انہوں نے سوال کیا ہے تو جواباً ہم بھی کچھ سوال کرنا چاہیں گے تاکہ ان کے جوابات ڈھونڈتے ہوئے مفتی صاحب کو اپنے اس بے تکے سوال کا جواب مل جائے کہ جس سوال کی وجہ سے مفتی صاحب کی خود اپنی علمی صلاحیت پر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت ہے شیعہ غیر شیعہ میں کتابوں کے اندر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیا اس کے تحت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب بھائی ہونے سے فرار مت کرنا مفتی صاحب، جب بھائی ہیں تو پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب فاطمہ سے عقد کیسے ہو گیا؟ جو جواب اس کا ہے وہی جواب یہاں پر ہے۔ دوسرا سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی نبی اپنی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ باپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا امت کا؟ جب نبی باپ ہوتا ہے تو پھر نبی امتی سے شادی کیوں کرتا ہے، امتی عورت سے؟ سوال نمبر 3، جب تک بیوی موجود ہو اس وقت تک سالی، ہمارے ہاں بھی آپ کے ہاں بھی مسلمہ اسلامی اصول ہے، سالی اس وقت تک محرم کے حکم میں آتی ہے، جب تک بیوی موجود ہے اس وقت تک سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی محرم کے حکم میں آتی ہے۔ جب سالی اس وقت تک محرم کے حکم میں ہوتی ہے تو پھر اس کے پردے والے حکم نامحرموں جیسے کیوں ہیں؟ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ لفظیں استعمال ہوئی ہیں بشر مثلکم کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا مفتی صاحب الیاذ باللہ آپ میں جرأت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہیں؟ میرے خیال میں اتنا جواب ان کے سوالات کے جواب کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے مزید ایسے 2-3 شواہد اور دلائل پیش کرنا چاہوں گا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی انبیاء پر افضلیت کے حوالے سے، کہ جن کو یہ نہیں ٹھکرا سکتے انشاءاللہ، اور آخر میں یہ بھی بتانا ہے کہ اصل میں چول کون ہوتا ہے۔ لیکن پہلے یہ 2 دلائل سماعت فرما لیں۔ پہلی دلیل یہ ہے، یہ نیچے مفتی صاحب کا لنک، ویڈیو کا لنک جو ہے وہ کاپی کیا ہوا ہے، اس کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب خود بیان فرما رہے ہیں جو کہ کتابوں سے ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ حضرات پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے قبول ہوئی۔ کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ جو توبہ کا طلبگار ہوتا ہے وہ جس کو وسیلہ بناتا ہے اپنی دعا میں، اپنی توبہ کے لیے، اپنی معافی کے لیے، کون افضل ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے توبہ قبول ہو، جس کی وجہ سے معافی ملے وہ افضل ہوتا ہے، یا جو معافی کا طلبگار ہو وہ افضل ہوتا ہے؟ کیا فیصلہ ہے جناب کا؟ ہر صاحب عقل یہی کہے گا جو سفارشی ہوتا ہے، جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معافی ملتی ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نبی ہو کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام سرکار حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو وسیلہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کون افضل ہوا؟ اس کے بعد آپ یہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا ہیں، یقیناً آپ مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے لیے مولا نہ تسلیم کرتا ہو؟ جب حضور مولا ہیں تو سارے انبیاء حضور کے لیے کیا ہوئے؟ عبد۔ اب یہ فرمانا پسند فرمائیں گے کہ عبد افضل ہوتا ہے یا مولا افضل ہوتا ہے؟ اگر عقل ہو تو سب یہ کہیں گے کہ مولا افضل ہوتا ہے، عبد مفضول ہوتا ہے۔
तो अब मैं पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब, आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मौला किस वजह से कहते हैं? तो यकीनन आप ये जवाब इरशाद फरमाएंगे। अगर फिरे तो उसका भी वीडियो क्लिप सामने जो है वो पेश किया जाएगा। आप मौला अली अलैहिस्सलाम को मौला क्यों कहते हैं? तो यही जवाब कहेंगे कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला, इसी के तहत हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौला कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तब हुजूर किस किस के मौला हैं बताएंगे? हुजूर आदम अलैहिस्सलाम के मौला हैं या नहीं? इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये तमाम अंबिया के मौला हैं या नहीं? जब हुजूर इन सब के मौला हैं तो ये सब मौला के लिए आब्द हैं, और जिस जिस के लिए रसूलुल्लाह मौला हैं, रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि उसके लिए अली भी मौला हैं। तो अब आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक के तमाम अंबिया के लिए अली अलैहिस्सलाम क्या हुए? मौला। और ये सारे क्या हुए? आब्द। कौन अफजल हुआ? लेकिन वल्लाहु यहदी मन यशा, ये तो खुदा की जानिब से फजल करम होता है कि जिसे चाहे हिदायत अता फरमाए। युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत से लोग हिदायत हासिल करते हैं और बहुत से लोग गुमराह होते हैं। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान करीम से जालिम बस खसारा ही उठा सकते हैं, इसके अलावा और उनको कुछ नहीं मिलता। अब आखिर में मुख्तसर तौर पर अर्ज करना चाहूँगा कि असल में चवल कौन होता है। तो गुजारिश करो, नंबर 1, जिसने ये हदीस सहा से पढ़ी हो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, मगर ये न समझ पाए कि इमामत नबुव्वत से अफजल होती है, वो होता है चवल। जो ये जानता हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए नबी होते हुए फिर भी इम्तिहान देना पड़ा, मगर ये न समझ सके कि इमामत नबुव्वत से अफजल होती है, वो होता है चवल। जो ये जानता हो कि नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा पंजतन पाक की वजह से कबूल हुई, और इससे ये न समझ सके कि पंजतन पाक अफजल हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी होने के बावजूद इनके जरिए मुआफ़ी तलब कर रहे हैं, तो वो मफजूल हैं। जिसे इस बात की समझ ना आए वो होता है चवल। और जो मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो को जानता हो, मगर अफजलियत अली उसे नजर ना आए और समझ न सके, वो होता है चवल। मेरे ख्याल में काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।